یا سجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین رب صلی علی محمد وآل محمد ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا صلوات پڑھیے بلند آواز سب سے پہلے آج کی صف اعضاء اور اس پر حاضر عزاداران و ماتمیان و سوگواران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے حاضرین محترم محرم الحرام کا یہ عشرہ ثالث تیسرا عشرہ ہے آج تیسرے عشرے کی 5ویں رات ہے اور محرم کی 25ویں رات ہے ان ایام میں تذکرہ ہوتا ہے سجدے کا یہ سجدوں کے ذکر کے دن ہیں سجدہ سمجھنے کے دن پوری انسانیت سجدہ کرتی ہے اپنے بندہ ہونے کی دلیل دینے کے لیے بہت شکریہ پوری انسانیت جتنے بندے سجدہ کرتے ہیں وہ اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ دلیل دیں کہ ہم اللہ کے بندے میں ذکر اس کا کرنے جا رہا ہوں جس کا سجدہ اپنے بندہ ہونے کی دلیل نہیں اس کے اللہ ہونے کی دلیل ہے بہت اچھا بڑی مہربانی بہت شکریہ ذکر سید الساجدین ذکر زین
आबिदीन। चौथे इमाम का नाम अली है, लक़ब सैयदुस साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन। जिसने सजदा समझना है वो मौला सज्जाद की मजलिस में आए और सज्जाद को समझे बगैर जिसने भी सजदा किया उसका सजदा फ़िज़ा में मुअल्लक़ रहेगा, कबूल नहीं होगा। क्योंकि यही वो ज़ात है जिसने सजदे करके उलूहियत समझाई। बस फ़ज़ाइल का एक या दो फ़िक्र। उसके बाद चूँकि मजलिस मसाइब की है, बंदे समझते हैं गरीब घर से ताल्लुक़ है। जब पूरा साल शाम में दफ्तर तालीमात इलाहिया ज़िंदान में खोलने के बाद मौला सज्जाद वापस मदीने आए। जुम्मा का दिन था, मौला ने पहली मजलिस पढ़ी। मजलिस के बाद दस्तरखान बिछाया गया। मौला सज्जाद की अमारत देखना, पूरे मदीने को चाचा जी मदू किया, पूरा मदीना आया। कैद निभाने और करबला में लुटने के बाद भी इनके घर में इतना कुछ था कि मौला सज्जाद के मदीने में दस्तरखान सजाने के बाद शाम को मदीने के लोग कहते थे कि हुसैन की हिजरत के बाद आज पहले दिन हमने पेट भर के खाना खाया। जी सलामत आपकी ज़िंदगी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। या अली या, बड़ा अच्छा आपने सुना, बहुत अच्छा सुना। मैं मुतमईन हूँ आपके सुनने से। रही कमालात की बात, तो एक फ़िक्रा में मौला के मौजज़ात पे भी आपकी समाअतों की नज़र की गई। एक नाम है मौला के असहाब में जाबिर जोफ़ी। वो खामोश खामोश उदास उदास मौला की खिदमत में हाजिर हुए। और हाजिर उस वक्त हुए जब दोनों बाप बेटा इकट्ठे थे, मौला बाकिर भी, मौला सज्जाद। आगे कहने लगे, मौला उदास और परेशान इसलिए हूँ कि आपके दुश्मन आपके मुतल्लिक अजीब अजीब बातें करते हैं कि ये बड़े मौजज़ नुमा समझते हैं ख़ुद को। हमने मौजज़ा नहीं देखा, मौजज़ा दिखाना होता तो करबला में दिखाते। मौला ने फरमाया, मुझे दुश्मनों का यकीन नहीं, मुहिब्बों का इत्मीनान चाहिए। बहुत शुक्रिया अगर मैं तुम्हें इत्मीनान अता करता हूँ। ये मेरे साथ कौन खड़ा है? फ़िक्रे दो हैं, आपने अगर पहुँच गए तो हाज़री का मकसद पूरा हो। ये मेरे साथ कौन खड़ा है? जाबिर कहने लगे, बाकिर है। मौला मैं रोज़ देखता हूँ। फरमाया, मैं कौन? कहने लगे, मौला आप सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन। मौला ने फरमाया, पहचान लिया ना, ये बाकिर हैं, मैं अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। अब आंखें बंद कर। आंखें बंद की, फरमाया आप खोल। जब खोली तो फरमाया, आप बता ये कौन है? हैरान होके कहने लगे, ये अली ज़ैनुल आबिदीन है। मैं कौन हूँ? कहने लगे, आप तो मोहम्मद बाकिर नज़र आते हैं। मौला ने फरमाया, यही हमारा इख्तियार है, हम जब चाहे मोहम्मद हो जाएं, जब चाहे अली हो जाएं। आप जी सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। या जाबिर जोफ़ी हैरान खड़े थे। मौला ने फरमाया, अगर तुम हमारे दुश्मनों को हमारी ताकत बताना चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें अपनी ताकत भी बता दूं। हम इंतकाम लेने में उजलत नहीं करते। इंतकाम लेने में जल्दी वो करता है जिसकी हुकूमत को ख़तरा हो। हमारी हुकूमत को ख़तरा नहीं। इख्तियार हमें बंदों ने नहीं दिए, अल्लाह ने दिए।
نوجوان عزیز بزرگ سارے توجہ فرمائیں، مولا نے اپنے کھدر کے کرتے کی آستین سے ایک دھاگا نکالا، صرف ایک دھاگا۔ جن بندوں کو معرفت آل محمد نہیں تقابل کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہی فکرہ کہتا ہوں، بڑا فرق ہے۔ تیرے گھر بھی بچے آتے ہیں تو ان کے لیے جھولا لیتا ہے، پھر وہ جھولا جھولاتا ہے، لوریاں سناتا ہے، اور جب بچہ چلنے لگے تو پھر جھولا کہاں جاتا ہے؟ اسے کباڑ خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ یہی فرق ہے تم میں اور ان میں۔ تیرا بچہ چلنے لگے تو جھولا کباڑ میں، ان کا بچہ چلنے لگے تو جھولا کائنات میں اولاد بانٹنے لگتا ہے۔ جو حضرات بیدار بیٹھے ہیں، مولا نے اپنی کھدر کی قمیض، کھدر کے کرتے کی آستین سے کاظمی صاحب ایک دھاگا نکالا، کہتا جی ایک دھاگا، فرمایا جابر ہاتھ ادھر کر۔ جابر نے ہاتھ بڑھایا، جابر کی ہتھیلی پہ رکھ کے مٹھی بند کی، فرمایا اسے برہنہ نہ کرنا، تمہیں اپنی طاقت بتانے جا رہا، اپنی قدرت بتانے جا رہا۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا جا مسجد نبوی کے گلدستہ اذان پہ چڑھ جا، اسے ہلانا نہ، اگر یہ دھاگا ہل گیا تو پھر شکوہ نہ کرنا کہ کائنات میں کوئی سانس لینے والا باقی نہیں رہا۔ مولا نے فرمایا اسے تھوڑا سا برہنہ کرنا، پھر آ کے مجھے بتانا کہ ہمارا اختیار کیا ہے۔ جابر جوفی گلدستہ اذان پہ گئے، ابھی امام کی آستین سے نکلا ہوا دھاگا تھوڑا سا برہنہ کیا تھا کہ مدینہ کانپنے لگا، زلزلہ آ گیا، مائیں اپنے بچے بھول گئی، لوگ گھروں سے نکل کے دوڑنے لگے۔ جابر جوفی دوڑ کے گلدستہ اذان سے اترے، آ کے مولا کے قدموں پہ گر کے کہنے لگے مولا ان سے عذاب روک لیں۔ مولا نے فرمایا عذاب میں روک لیتا ہوں، لیکن تو نماز توبہ پڑھ، کیونکہ ابھی تیرے دل میں ہمارے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ ہے۔ آپ جیئے سلامت آپ کی زندگی۔ یہ میرے مولا کے اختیارات، یہ میرے مولا کے فضائل۔ جس کے اتنے اختیارات ہوں، آپ پہلے سے تیار بیٹھے۔ جب مولا حسین مدینے سے چلے تھے نا، تو شریکت الحسین سیدہ سے یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس 4 علی ہیں، ایک مسلم، پھر محمد حنفیہ۔ فکرہ میں بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں، ساری رات تیرے رونے کے لیے کافی ہے۔ مولا فرماتے 4 علی ہیں، ایک مسلم، دوسرے محمد حنفیہ، تیسرے عباس، اور سب سے بہادر سجاد۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ سب سے بہادر سجاد۔ اس سے پہلے کہ میں دونوں ہستیوں کے مصائب سناؤں آپ، جتنے حاضرین ہو، جتنے جوان ہو، پہلے احتیاط بتا دو۔ اس تابوت کی کچھ خاص احتیاطیں، جب یہ تابوت برآمد ہونا تو اسے رستہ دینا۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ کسی نے مس کرنا ہو نا، کسی جوان نے مس کرنا ہو تو وہ اکیلا ہے، کیونکہ سجاد کو ہجوم پسند نہیں۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، مرحبا۔
بلند ہو گئی آوازیں آپ کی۔ دوسری احتیاط بتا دوں، جس کا زیادہ دل چاہے نا تابوت مس کرنے کو، چچا جی عجیب فکر ہے، آغا قاسم عجیب فکر ہے، یہی پڑھ کے کہوں کہ تابوت لے آؤ تو یہاں مجلس مکمل ہے۔ جس کا زیادہ دل کرے کہ میں تابوت مس کر لوں، اس سے سید ہو کے اپیل کروں گا، ہاتھ آہستہ لگانا۔ واہ بھائی واہ، جزاک اللہ، مرحبا۔ میں بسم اللہ کروں، سلامت ہو، ہاتھ سخت نہ لگانا۔ بڑی زخمی کا تابوت ہے۔ اور ایک بات بیٹیوں کے لیے کہوں گا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، آپ سمجھ سکیں۔ جس بی بی کے سر پہ چادر چھوٹی ہے وہ سجاد کے جنازے پہ نہ آئے۔ جزاک اللہ اجرکم من السیدہ۔ ملک صاحب نے کہا انہیں، بڑے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں، مجھے پہلے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا پڑھ لیں۔ میں نے بتایا نہیں توقیر بھائی کو، چاچا جی کو نہیں بتایا کہ مجھے مولا سجاد کی شہادت کا مضمون نہیں آتا۔ محرم آپ نے سنا ہے، جو شہادت کہیں گے میں پڑھ دوں گا، شبیہ پیمبر کی پڑھ دوں گا، شہزادہ قاسم کی پڑھ دوں گا، 6 مہینے کے جرنیل کی پڑھ دوں گا، حسین بادشاہ کی کہو تو پورے 2 گھنٹے پڑھ دوں گا، لیکن مولا سجاد کی شہادت کا مضمون میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ شہادتوں کے مضمون ان کے ہوتے ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پہ مارا گیا۔ جی بسم اللہ، میں نوکر جی، میں نوکر، آپ کی آوازیں بلند ہوئی۔ جی جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں کیونکہ منزل ماتم ہے۔ میں چاہ رہا ہوں ماتمی زیادہ دیر ماتم کریں، زیادہ دیر ماتم کریں، کیونکہ ماتمیوں کے ہاتھ کھلیں، اس لیے چاہ رہا ہوں زیادہ دیر ماتم کریں۔ جو دوسرا تابوت آنا ہے وہ میری مخدومہ کا تابوت ہے۔ میں تو مخدومہ مانتا ہوں۔ جب سجاد نے پھپھی کو دفنایا تھا نا، تو دادی فضا سے کہنے لگے دادی چلیں مدینے۔ بی بی فضا کہنے لگی نہیں سجاد مجھے نہیں جانا، میں ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، میں جنت البقیع میں دھوپ میں ایک قبر سے وعدہ کر کے آئی ہوں۔ میں بسم اللہ کروں، آباد رہو، سلامت رہو، نوجوان رو پڑے، بزرگ رو پڑے، جب تک رہوں گی بطول کی بیٹی کے ساتھ رہوں۔ بڑی قربانی ہے اس بی بی فضا کی، بڑی قربانی ہے۔ حجاب ہے سیدہ زینب کا، عباس کے بعد زینب کے پردے کا نام فضا ہے۔ جو جوان نہیں سمجھے انہیں سمجھا دوں، جب دربار یزید آیا نا تو اس لائن نے پوچھا کہاں ہے علی کی بیٹی؟ شمر کہنے لگا وہ جو سفید بالوں والی ضعیفہ ہے اس کے پیچھے کھڑی، یہ آواز دے کے کہتا ہے ضعیفہ کو ہٹاؤ۔ جب اس نے کہا نا ضعیفہ کو ہٹاؤ، شمر کمینہ قریب آ کے آواز دے کے کہتا ہے فضا ہٹ جا۔ بی بی آواز دے کے کہتی میں نہیں ہٹوں گی، میں وعدہ کر کے آئی ہوں، میں شہزادی کا پردہ ہوں۔ یہ لائن کہتا ہے ہٹو گی یا میں ہٹاؤں؟ بی بی فضا آواز دے کے کہتی تو اپنا ظلم آزما، میں اپنا صبر آزماتی ہوں۔ یہ لائن تازیانہ لے کے آ گیا، جو جوان سینے پہ ہاتھ نہیں مار سکے، بتاؤں تازیانے کہاں لگے؟ کیونکہ فضا کے ہاتھ تھے گردن کے پیچھے بندھے ہوئے۔
یہ لائن تازیانہ مارتا تھا، کبھی اس بازو پہ لگتا تھا، کبھی اس بازو پہ لگتا تھا۔ اس وقت سیدہ زینب کہتی ہے اماں ہٹ جا، جب فضہ کی کوہنیوں کا لہو بی بی زینب کے پیروں پہ گرا ہے۔ سیدہ سلامت رکھے، آپ نے تیاری کر لی، میں انتظار نہیں کرواؤں گا۔ بڑی قربانی ہے بی بی فضہ کی۔ چاچا جی میں فقرہ پڑھنے لگا ہوں، آج ہی میں نے پڑھا ہے، آج ہی پڑھنا شروع کیا ہے، تیسری بار یہاں پڑھ رہا ہوں۔ جب سورج نکلتا تھا نا، ہم آدمی جوانوں، فضہ اپنی چادر اتار کے نا بی بی زینب کی قبر پہ ڈال دیتی۔ جزاک اللہ بھائی، مرحبا، کیا کہنے بی بی فضہ اپنی چادر اتار کے آگا جی ڈال دیتی تھی بی بی زینب کی چادر پہ، ڈالتی رہی چادر، وقت گزرتا رہا، پھر دھوپ سے چادر بوسیدہ ہو گئی، پھر چادر نہیں ڈالتی تھی، پھر بتاؤں کیا کرتی تھی؟ جس طرف سورج ہوتا تھا نا اس طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی کہ علی کی بیٹی کی قبر پہ دھوپ نہ پڑے۔ جو بندے ابھی تک شامل نہیں ہوئے انہیں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک قبر پہ دھوپ نہیں پڑنے دیتی تھی، جاگنا، میں نے کیا کہا ہے؟ ایک قبر پہ دھوپ نہیں پڑنے دیتی، ایک قبر کو خشک نہیں ہونے دیتی تھی۔ جانتے ہو وہ کس کی قبر ہے؟ وہ حسین کے سینے کے تعویذ کی قبر ہے۔ دو قبروں کے درمیان فضہ اتنا چلی ہے کہ رستہ بن گیا۔ پہلے رستہ نہیں تھا، پہلا پانی سکینہ کی قبر سے خشک نہیں ہوتا تھا، دوسری بار پانی ڈالنے آ جاتی تھی، صرف پانی ڈالتی نہیں تھی، مشکیزہ بھر کے پیاسے بھائی کی پیاسی بہن کی قبر پہ بیٹھ جاتی تھی۔ مسافر گزرتے تھے، انہیں کہتی تھی رک جاؤ پانی پی کے جانا۔ جب پانی کا جام بھر کے کسی مسافر کو دیتی نا، مسافر پانی پی کے جیب میں ہاتھ ڈالنے لگتا، فضہ آواز دے کے کہتی نہیں میں غریب نہیں ہوں، مانگنے والی نہیں ہوں، میں پیسوں کے لیے پانی نہیں پلا رہی۔ اگر مرد ہوتا پانی پینے والا تو پوچھتا کس لیے پلا رہی ہوں؟ فضہ آواز دے کے کہتی بس اس پانی کی قیمت یہ ہے، ایک بار کربلا کی طرف منہ کر کے کہہ تیری پیاس پہ صدقے۔ اگر کوئی مستور ہوتی اسے پانی پلاتی، مستور اپنے چادر کا دامن کھولنے لگتی تو فضہ فوراً کہتی درہم و دینار نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بی بی آواز دے کے کہتی ہے ایک بار پانی پی کے صرف اتنا کہہ دو ہائے پردہ۔ میں قریب آ گیا ہوں، ماتمیوں کا انتظار نہیں کروانا۔ رات ہوتی بی بی کی قبر کے ساتھ لیٹ جاتی، زندگی گزر گئی 95 ہجری کی 24 رجب تک۔ بی بی روزانہ رات کو اٹھتی، تہجد کی نماز بی بی کی قبر پہ پڑھتی، نماز پڑھ کے سکینہ کی قبر پہ جاتی، پھر وہاں سے بی بی زینب کی قبر پہ آتی۔ ہم آدمی جوانوں 24 رجب کو اٹھنا چاہا، اٹھا نہیں گیا، فضہ سے اٹھا نہیں گیا، پھر نہیں گئی سکینہ کی قبر پہ، دیکھ میری طرف جس نے ماتم کرنے گئی سکینہ کی قبر پہ۔ اگر اشارہ تیری سمجھ میں آ گیا نا، صبح تک ماتم کرے گا۔ بتاؤں گا یہ کیسے؟ چونکہ اٹھ نہیں سکی نا، پھر ایسے گئی۔ تھک گئے ہو تو میں تابوت کو دعوت دیتا ہوں۔ ایک تابوت میں پڑ گیا ہوں، دوسرا تابوت جس کا آنا ہے 11 محرم کو اس شہزادے نے پھپھیوں میں زنجیر بانٹے۔ جو بندہ ماتم میں شریک نہیں ہوا، آپ میں پڑھنے لگا ہوں، مصائب آپ پڑھنے لگا ہوں۔
پھوپھیوں میں زنجیر تقسیم کرنے کے بعد میرے مولا سجاد کو زنجیر پہنائے گئے۔ میں نہیں بتاتا توق کا وزن کتنا تھا، لیکن پاک منبر پہ علمین کے درمیان کھڑا ہوں، سجاد کے گلے میں جو توق پہنایا گیا اسے 12 سپاہیوں کو اٹھانا پڑا۔ کرو ماتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے، یہ اس کا ماتم ہے جس کے ہاتھوں میں زنجیر تھے، جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ 12 سپاہیوں نے توق اٹھایا تو سجاد کے گلے میں آیا۔ 2 روایتیں پڑھوں گا، آپ کو سلام کر جاؤں گا۔ جس شامی کو کوئی طریقہ چاچا جی نہیں ملتا تھا نا سجاد کو تنگ کرنے کا، وہ قریب سے گزرتا سجاد کا توق کھلا جاتا۔ جس کا آنسو نہ آئے وہ ہائے کر کے تابوت کا استقبال کرے۔ اتنے زنجیر، یہ جیسے تم بیٹھے ہو نا، یہ جیسے جوان بیٹھے ہیں، سجاد سفر میں بیٹھتے تھے، ایسے نہیں بیٹھ سکتے تھے، ایک مجبوری تھی، پاؤں اکٹھے کر کے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ بتاؤ مجبوری کیا تھی؟ کمر سے لے کے پیر تک زنجیر نہیں تھی، ایک سلاخ ادھر تھی، ایک سلاخ ادھر تھی۔ دیکھنا میری طرف، بتاؤں سجاد بیٹھتے کیسے تھے؟ یوں پاؤں رکھتے تھے۔ میں یہاں شریکت السجاد کا ذکر نہ کروں تو ناانصافی ہوگی۔ میں نہیں بیٹیوں کی مثال دیتا، لیکن جن کے گھر میں 3-3 4-4 سال کے بچے ہیں نا، ان میں سے کسی بچے کو ذرا سی تکلیف ہو جائے نا تو کبھی بھائی کو دکھاتا ہے، کبھی باپ کو دکھاتا ہے، کبھی ماں کو دکھاتا ہے۔ تجھے بتاؤں سجاد کی بہن کیا کرتی تھی؟ جہاں قافلہ رکتا تھا نا، آ کے سجاد سے پوچھتی تھی، سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ سجاد سر چوم کے کہتے تھے، سکینہ تو بتا تجھے کوئی کام ہو۔ سکینہ آواز دے کے کہتی تھی، بس شمر سے اتنا کہہ دے میرے منہ پہ نہ مارے۔ جس بندے کی یار آواز ابھی بلند نہیں ہو سکی، جو تابوت کے استقبال کی تیاری نہیں کر سکا، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ تو گریے میں شامل ہو جائے، تیرا ہاتھ سینے پہ آ جائے، تیرا ہاتھ سر پہ آ جائے۔ لیکن سجاد نے پھوپھیوں کا خیال نہیں چھوڑا۔ تھکنا نا، یہ 1450 میل سفر کر کے نہ تھکنے والے سجاد کا تابوت ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تھکنا نا، پھوپھیوں کا خیال توق پہن کے بھی رکھا۔ چاچا جی حلب سے پہلے ایک مقام پر قافلہ رکا نا تو سجاد اٹھے، سجاد اٹھتے تھے تو باقر کو اٹھنا پڑتا۔ شاباش، دونوں باپ بیٹا اکٹھے اٹھے، سجاد وہاں آئے جہاں شمر کمینہ تھا، قریب آ کے سجاد رکوع میں جھک گئے، آواز دے کے کہتے شمر قریب آ۔ شمر قریب آیا، سجاد آواز دے کے کہتے میری پشت سے کپڑا ہٹا۔ اس نے کپڑا ہٹایا، مولا فرماتے اپنا لوہے کا تازیانہ اٹھا۔ اس نے تازیانہ اٹھایا، سجاد آواز دے کے کہتے جتنا تیرا دل چاہتا ہے میری پشت پہ مار، میری پھوپھی کو نہ مار۔ کرو ماتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے۔ جو ماتم کے لیے تیار بیٹھو، میں ان سے مخاطب ہوں۔ آج تیسری رات ہے، میرے مولا کو زہر ملے ہوئے، اور زہر اسے دیا گیا جسے زہر دینے کی ضرورت نہیں تھی، جس کا جگر چادروں کے زخموں سے چھلنی تھا، جو پھوپھیوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ میں 2 فقرے پڑھوں گا، اس کے بعد ایک روایت پڑھوں گا، پھر مولا کے تابوت کو آنے کی دعوت دوں گا۔ مولا باقر روایت کرتا ہے، تو بڑا رویا ہے نا، مولا باقر خود روایت کرتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے جب میں نے اپنے بابا کو قبر میں اتارا تو چہرے سے کفن سرخ ہو گیا۔ میں نے کفن ہٹا کے دیکھا تو سرخ آنسو بہ رہے تھے۔ میری چیخ نکل گئی،
میں نے کہا بابا اتنے سال لہو روئے، قبر میں بھی لہو۔ مولا سجاد فرماتے ہیں باقر بیٹا جب کبھی کربلا جانا نا تو اپنے دادا حسین کو میرا ایک پیغام دینا۔ بابا کیا پیغام؟ فرمایا اپنے دادا حسین سے کہنا آپ کا مسافر بیٹا کہتا تھا جیسے آپ کو رونے کا حق تھا سجاد سے ادا نہیں۔ کون اتنا روئے گا؟ ذرا آوازیں بلند کرو، میں تابوت کو آنے کی دعوت دوں۔ خاموشی میں تابوت نہیں منگواؤں گا، گری ایسے کرنا جیسے جنازوں پہ کرتے ہیں۔ آج سجاد کی چھوٹی بہن بھی پرسہ لینے کے لیے آئی، دیکھنے آئی ہے کہ نیاز بیگ میں ماتمی میرے سجاد بھیا کو روتے کیسے۔ مولا باغ کے روایت کرتے ہیں جب میں نے کفن پہنانے کے لیے بابا کا کرتا اتارا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، میرے بابا کی پشت پہ گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں رہ گئی تھی، گوشت تازیانے کھا گئے تھے۔ تیاری ہو گئی آپ کی؟ بس ایک روایت پڑھوں گا، اس پہ مولا کا تابوت آئے گا۔ میرے مولا کا لقب ہے، شروع میں نے یہاں سے کیا تھا، اسی پہ ختم کر رہا ہوں، سید الساجدین۔ یہ سید الساجدین ہونا آسان نہیں۔ آؤ بتاؤں کیسا سجدہ کیا جائے تو پھر سید الساجدین بنتا ہے۔ گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں۔ جو میرے سامنے نمازی بیٹھے ہو مجھے بتاؤ جب سجدے میں جاتے ہو زمین پہ پہلے کیا رکھتے ہو؟ پہلے ہاتھ رکھتے ہو؟ جس کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہو وہ پہلے کیا رکھتا ہوگا؟ سجاد بغیر ہاتھوں کے رکوع کرتا۔ سیدہ سلامت رکھیں آپ۔ جو کمر کا لنگر تھا نا، بس آخری روایت پڑھ رہا ہوں، جو کمر کا لنگر تھا وہ خالی نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لمبی زنجیر تھی۔ میں ایک نام لوں گا، اس کمینے پہ لعنت کرنا۔ بتاؤں زنجیر کس کے ہاتھ میں تھی؟ حارث بن نوفل کمینے کے ہاتھ میں تھی۔ جہاں سجاد رکنا چاہتے یہ کمینہ زنجیر کھینچتا۔ جو ماتمی جوان ہو یار تم تو سینے پہ ہاتھ مارو نا، بزرگ مرضی سے روئے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ حارث بن نوفل کمینے کے پاس زنجیر تھی۔ قافلہ بازار میں آ گیا، جب بازار میں آ گیا کھڑے کھڑے شام ہو گئی، شام ہوئی تو مغربین کی اذان ہو گئی۔ جیسے ہی اذان ہوئی سجاد نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز کیا۔ رکوع کرنے کے بعد سجاد نے سجدے میں سر رکھا۔ میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ماتم نہیں کرتا۔ سجاد نے سجدے میں سر رکھا۔ اللہ تعالیٰ سجاد کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، کہ عمر ابن سعد کمینہ آواز دے کے کہتا ہے جلدی کر قافلے کو چلا۔ حارث کہتا ہے سجاد ہے سجدے میں کیسے کھینچوں؟ یہ کہتا ہے خود نہ کھینچ، اس زنجیر کو گھوڑے کی رکاب کے ساتھ باندھ۔ اس نے اپنی زنجیر کو گھوڑے کی رکاب کے ساتھ باندھ کے لعین گھوڑے پہ بیٹھا۔ اس نے گھوڑے کو تازیانہ مارا، گھوڑا بازار میں دوڑا۔ سجاد سجدے سے نہیں اٹھے، لے آنا تابوت کو۔ سجاد کی زمین کے ساتھ خون کی لکیر بناتے ہوئے چلی کہ آسمان سے آواز آئی انت سید الساجدین۔ اسے کہتے ہیں سید الساجدین۔ سجدہ ہوتا گیا، خفیہ کہتی رہی، سجاد سجدے سے سر اٹھا، ماتم حسین